बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, एक सवाल बहुत ज़्यादा होता है और सवाल ये होता है कि ये जो फ़िरके हैं, हर कोई एक दूसरे को कह रहा है कि ये जनाब मैं जनती हूँ और अगला बंदा जहन्नमी है, और एक फ़िरका दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, हर कोई एक दूसरे को काफिर कहता है। और फिर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे। तो ये माजरा क्या है, ये कहानी क्या है, ये एक सवाल है जनाब, और ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि जनाब आजकल बाकायदा तौर पे कादियानी और मरज़ई हजरात यही काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पहले तो ये कादियानी मरज़इयों ने ये काम शुरू किया था कि यार ये सारे फ़िरके एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं, तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि अगर ये मुझे काफिर कह देते हैं तो फिर कौन सी बड़ी बात है। तो पहले तो ये आपस में खेल लेना, ये वहाबी देवबंदी शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे को काफिर काफिर कहना खेल लें, तो बाद में मेरी तरफ आइएगा। तो ये असल में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये कहता था। तो वो ये कह के जान छुड़ाता था। और यही काम मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी आजकल कर रहा है। वो भी कहता है कि यार ये आपस में ये सारे फ़िरके एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं, तो अगर ये लोग मुझे काफिर कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी ये भी साथ कह रहा है कि जनाब ये एक दूसरे को काफिर काफिर कह के एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, ठीक है ना। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी के जो फॉलोअर्स या हमायती लोग हैं वो जनाब यही कहते हैं, वो सवाल करते हैं कि देखो जी तुम आपस में एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हो तो नमाज़ें नहीं पढ़ते तुम। अच्छा, कल जो हमारी स्ट्रीम हुई थी, लाइव स्ट्रीम जो हमने की थी, उसके अंदर भी ये मौजू हमने छेड़ा था। उसके अंदर ये फ़िरके, ये क्या माजरा क्या है फ़िरकों का, तो उसके अंदर हमने फिर आपको बताया था कि असल में ये फ़िरके वो नहीं हैं कि जिनको ये मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी ने या मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी ने कहा था कि ये असल में तो ये फ़िरके नहीं हैं। ये बरेलवी, ये वाबी, ये शिया, ये सुन्नी, ये फ़िरके नहीं हैं। ये बात हमने कल की थी और ये बात पहले भी कई दफ़ा हम कर चुके। हमने आपको बताया कि वो जो 73 फ़िरकों वाली हदीस है वो उनसे मुराद ये वाले फ़िरके नहीं। इसी मौजू के ऊपर और भी अगर कोई दोस्त गुफ्तगू करना चाहता है वो लाजमी गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाइए। ये डॉक्टर साहब एक तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब चले गए। तो ये सवाल फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझसे हुआ है। आइए पहले वो सवाल सुन लें। सवाल करने वाले ने कौन सा सवाल किया है, तो ये लिंक मैं कर देता हूँ यार, यहीं पे शेयर कर देता हूँ। किसी ने कॉल करनी हो तो इस लिंक पे क्लिक करके तशरीफ़ ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माइक म्यूट हटा के बोलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर आमिर अब्बासी साहब, माइक का म्यूट हटा के बोलिए मेरे भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको?
جی آواز آ رہی ہے. جی فرمائیے اس موضوع کے اوپر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب، یہ میں نے ہی آپ کو میسج کیا تھا کہ کل آپ نے، میں سن رہا تھا، میں آپ کو ریگولر سنتا ہوں تو فلموں کے حوالے سے، تو یہی میں نے آپ کو، ہاں آپ نے وہ مجھے جواب دیا تھا کہ جی جی. ہاں وہ میں ابھی تو آپ کا وہ واٹس ایپ دکھانے لگا تھا تو وہ آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عامر صاحب دبئی سے. جی جی اچھا چلیں وہ سوال پھر ابھی کر لیں جی سارے جی لوگوں بالکل کو ایک پتہ چل جائے. جی کیا بول رہے تھے؟ آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح سمجھ نہیں آ رہی. نہیں وہ میں جی جی وہ پہلے میں نے وہ ہینڈ فری نہیں لگائے تھے، ابھی لگائے ہیں تو وہ دوسرا مائک جو ہے نا وہ پہلے کیا کہتے ہیں تو بلوٹوتھ والے تھے، اس لیے آواز نہیں آ رہی تھی. ابھی صحیح آ رہی ہے. آپ نے جو سوال واٹس ایپ پہ مجھے کیا تھا دوبارہ وہ سوال کر دیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ. جی میں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اکثر اس کا حوالہ دے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے. تو مسلمان اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور اس طرح کے اور بہت سارے جو ہیں یہ فرقے ہیں، یہ فرقے جو ہیں ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جائے گا جنت میں، باقی سب جہنمی ہوں گے. تو اس حوالے سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ تو امت کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس میں سے، امت میں تو سب لوگ آتے ہیں، یہ یہودی ہو گئے، وہ ہندو ہو گئے، بدھ مت ہو گئے، یہ دوسرے اور مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں جو ہے بتا دیں تاکہ جن لوگ اور بھی جو لوگ جن کے ذہن میں یہ سوال ہوگا ان کا یہ بھی سوال آپ نے نہیں کلیئر ہو کیا جائے. تھا. چلیں میں آپ کا واٹس ایپ دکھا دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. سوال وہاں پہ آپ نے کچھ اور کیا ہے، یہاں پہ آپ کچھ اور سوال کر رہے ہیں. چلیں جی یہ واٹس ایپ کے اوپر ہی عامر بھائی کی میں واٹس ایپ پہ آپ کو لیے چلتا ہوں. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی جی اللہ میرا پاک ہی ہے، میرا ہی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین. کیا کل آپ کا لائیو مناظرہ سن رہا تھا مرزا جیلمی کے شاگرد کے ساتھ، جو اس میں آپ نے کہا تھا جو 73 فرقوں کے بارے میں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہوں گے اور امت میں تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں؟ اور آپ نے کہا تھا بریلوی مسلک اور باقی اور اہل حدیث وہابی وغیرہ یہ فرقے نہیں ہیں. یہ آڈیو پھر عامر بھائی کی آئی ہے. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جو فرقے ہیں یہ ہندو، بدھ مت اور یہ سارے فرقے ہیں، تو یہ سنی بریلوی وہابی یہ فرقے نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے مطلب، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اس بارے میں تھوڑی سی آپ بتا دیں. بہت شکریہ. میں نے پھر جواب دیا تھا کہ یہ فرقے نہیں ہیں بلکہ یہ مکاتب فکر ہیں. مکتب فکر اس کو کہتے ہیں، فرقہ نہیں کہتے، فرقے نہیں ہیں. تو نیچے یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے، فرماتے ہیں جزاک اللہ. یہ اصل میں ہوئی تھی بات اور اسی چیز کے اوپر ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی تفصیلی گفتگو کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر آئے ہیں، حمزہ عمر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی کیا فرمائیں گے آپ، کیا سوال کریں گے؟ سر اگر ایک بار سوال ریپیٹ کر دیں گے تو بڑا مہربانی ہوگی، میں نے ابھی جوائن کیا. سوال تو آپ نے کرنا ہے نا. اچھا سوال نہیں، مطلب کہ اگر مطلب مجھے ٹاپک پتہ چل جائے کہ ٹاپک چل کیا رہا ہے، کہ میں نے بھی فرقوں کے متعلق مرزا جونیئر جہلمی اور مرزا سینئر غلام قادیانی کہتے ہیں کہ تم لوگ فرقہ فرقہ کھیلتے ہو، تم ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے، ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، تو لہٰذا تم لوگوں نے ہمیں اگر کافر کہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، تم بھی تو ایک دوسرے کو کافر کہتے. یہ مرزا سینئر قادیانی نے یہ سب سے پہلے کہا تھا، اس کے بعد مرزا جونیئر جیلمی آج کل یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہے ٹاپک. کیا یہ فرقے فرقے ہے کیا، یہ صحیح. کہانی کیا ہے؟
دیکھیے پہلی میرے مطابق شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جتنے بھی میں نے آپ سے حضرات ہیں، جواب نہیں، جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں، جواب میں نے دینا ہے، اس کے اوپر مزید کوئی نہیں سوال اگر ہے یہ تو غلط ہے کیونکہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں. اور پہلی بات تو میں یہ جواب کہ دیتا ہوں. آپ جواب آپ نہ دیں، میں دیتا ہوں، جی جی میں جواب دیتا ہوں، جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں. جی توجہ سے سنیے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے تو پھر بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں اس موضوع کے اوپر مفصل سٹریم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ایک دروازہ ایک دفعہ ہی بند ہو جائے اور آئندہ سے کسی کو جرت نہ ہو اس موضوع پر بات کرنے کی کہ جناب یہ امت کے اندر یہ فرقہ فرساد پھیلا ہوا ہے، فرقے امت فرقوں کے اندر بٹ گئی، ٹھیک ہے جی، فرقے ہو گئے ہیں، یہ ہر ایک رنڈی رونا رو رہا ہے، لو جی فرقے ہو گئے ہیں. کوئی فرقہ نہیں ہوا، مسلمان تو سارے ایک ہیں بھائی، کوئی فرقہ ہوا ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یہ ہمارا جواب ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی فرقہ نہیں ہوا، مسلمان سب ایک ہیں، فرقہ تو ہوا ہی نہیں. یہ ہمارا جواب ہے اور جواب دعویٰ ہے اور دعویٰ ہے. اب اس کے اوپر ہم دلائل قائم کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ حدیث ملاحظہ کیجیے، وہ حدیث کون سی ہے جس کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بھی فرقے بنیں گے. یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ اور رقم الحدیث یہ 3992. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَفْتَرَ قَاتِن نَصَارَى عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرقہ، کہ جو عیسائی تھے وہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے. وَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، اور ان میں سے کیا ہے کہ جو 71 تھے وہ ناری تھے. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، ان میں سے بھی جو ایک گروہ تھا وہ جنت میں جائے گا. اور وہ ایک گروہ وہی ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف خدا کا پیغمبر، خدا کا فرستادہ مانا، نہ کہ خدا کا بیٹا یا خدا مانا. والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنہ و 72 فی النار. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم؟ قال الجماعہ، فرمایا کہ ان قریب لتفترقن، ضرور بر ضرور میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جو جنتی ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا وہ جماعت ہوگی، مسلمانوں کی جماعت. یہی حدیث آپ کو ابو داؤد شریف کے اندر بھی ملتی ہے اور رقم الحدیث ہے 4597 اور الفاظ کچھ الگ ہیں، ترجمہ اور مفہوم یہی ہے. یہی ہم پھر اردو کے اندر دیکھتے ہیں مرزا جونیئر گیلمی کے بابے کا کیا ہوا ترجمہ، اور یہ مترجم جو ہے یہ مرزا جونیئر جہلمی نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت .پاک نیٹ کے اوپر .com کے اوپر یہ رکھی ہوئی ہے، اور سامنے جو اس کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتی ہے. یہ سنن ابو ابن ماجہ شریف ہے، مترجم ہے، اور ترجمہ اس کا کیا ہے جناب عطا اللہ ساجد نے، اور جناب زبیر علی زئی نے تحقیق اور تخریج کی ہے. یہ دیکھیے
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم۔ عرض کیا کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جماعت۔ اچھا یہاں پہ یہود کا ذکر ہوا ہے اور یہود کے الفاظ ہاں یار وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے تھے، یہ یہود کا ذکر یہ پیچھے ہے، افتارکاتی یہود علی احدا و سبعین فرقہ و واحدۃ فی الجنۃ و سبعون فی النار۔ یہ ہائی لائٹ ہونے رہ گئے تھے یہ الفاظ، تو یہ میں ابھی بیٹھ کے کر دیتا ہوں۔ چلیں ہو گئے جی، ہائی لائٹ ہو گئے۔ تو یہاں سے حدیث اصل میں یہاں تو جو یہودی تھے وہ جناب 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں سے بھی ایک صحیح بقایا ناری۔ عیسائی جو تھے وہ 72 میں بٹ گئے، ان میں سے 71 جنمی ایک جنتی۔ تو ہمارے جو ہیں امت محمدیہ وہ 73 میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک جنتی تو 72 جہنمی۔ تو جو ایک ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ وہ ہوگی جماعت۔ اچھا یہ آپ حضرات نے ملاحظہ کر لیا۔ اچھا اب آپ کو یہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ جو جماعت ہے، یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر آئے ہیں زہیب صاحب، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی زہیر صاحب، آپ کی وائس درست نہیں آ رہی۔ زہیر صاحب آپ کی وائس درست نہیں آ رہی۔ چلیں بہرحال خاموشی سے سنیے آپ بیٹھ کے۔ آپ حضرات کے نیٹ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ بعد میں پھر ہمیں دقت ہوتی ہے، سٹریم ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اچھا جی ایک حدیث اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور جناب کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، باب وجوب الایمانی برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس۔ اللہ اکبر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی دائی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس پر پورا باب باندھ دیا ہے امام مسلم نے۔ تو یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے، یہی حدیث میں آپ کو مرزا جونیئر جہلمی کے بابے کا ترجمہ دکھاتا ہوں، جو کہ اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ ترجمہ پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری دارالسلام کا مطبوع ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 252۔ یہی حدیث یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت، وہ انڈر بریکٹ لکھتے ہیں کہ اس امت سے مراد امت دعوت ہے، یہ وہی امت ہے، اس امت ہذہ الامہ کے جو الفاظ ہیں نا، ہذہ الامتی،
یہ وہی امت کے الفاظ ہیں جو 73 فرقوں والی حدیث کے اندر ملے تھے کہ میری امت بھی ان قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ وہی ہے۔ تو وہ جو 73 فرقے تھے وہ کون سے، کس امت میں؟ امت دعوت میں۔ یہ انڈر بریکٹ کر کے وہ واضح طور پہ کرتا ہے۔ ایک وابی مولوی، مرزا جونیئر کا بابا مولوی، وہ کہتا ہے کہ اس امت سے مراد امت دعوت ہے، نہ کہ امت اجابت۔ اس امت یعنی امت دعوت، یہ وہ ہے یعنی، انڈر بریکٹ سے مطلب ہوتا ہے یعنی اس امت، یعنی امت دعوت کا کوئی ایک بھی فرد، یہودی ہو یا عیسائی، میرے متعلق سن لے پھر وہ مر جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تو وہ اہل جہنم ہی سے ہوگا۔ یہ ہے کہ اس امت میں سے جنہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ایمان لے آئے، وہ ایک فرقہ جو جماعت ہے نا، جس کو جماعت سے تعبیر کیا، وہ ہے جنتی، اور بقایا جنہوں نے نہیں مانا وہ ہیں جہنمی۔ قادیانیوں نے، مرزائیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کامل، وہ خود بن بیٹھے کہ ہم جناب دائی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی چھوٹے خدا، مینی خدا نکال دیے، یلاش کالا کالو نکال دیے۔ مرزا قادیانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد ہی میں ہوں، یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ عیسائیوں نے نہیں ماننا، یہودیوں نے نہیں ماننا، ایتھیسٹ دہریوں نے نہیں ماننا، ہندوؤں نے نہیں ماننا۔ تو جنہوں نے نہیں مانا وہ تھے 72 فرقے، وہ سارے کے سارے گئے جہنم کے اندر، اور جنہوں نے مان لیا یعنی مسلمان، یہ سارے کے سارے جنتی، ایک فرقے ہیں۔ اب آ جائیں واپس، اب آ جائیے واپس، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ امت کی اصل میں 2 قسمیں ہیں۔ میں کل بھی اس کے اوپر روشنی ڈال کے آیا تھا جس کے اوپر عامر بھائی نے سوال کیا، آج میں مفصل اس کے اوپر روشنی ڈال تاکہ یہ ایک دفعہ دروازہ بند ہو جائے۔ یہ فرقے کے نام کے اوپر جو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر، آج کی ڈیٹ کے اندر جو سب سے بڑا دھوکہ فرقے کا ڈھیر ہے، وہ ہے مرزا جونیئر جیل میں۔ تو یہ دروازہ ہم آج ہی بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کے مذہب کی، اس کے کلٹ کی مکمل عمارت زمین بوس ہو جائے۔ ہماری آج کی سٹریم کے بعد یہ ساری کہانی اس کی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ بار بار رپیٹ کرتے تم اپنے فرقوں کے بابوں کو بچاتے ہو، اپنے فرقوں کے بابوں، تو مطلب فرقے کا وہ کھیلتے ہیں۔ اصل میں امت کی 2 قسمیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت سے مراد یہ ہے کہ جن کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی کہ آ جاؤ اسلام کے اندر، اسلام کے دائرہ کار میں آ جاؤ، تو وہ ہو گئی امت دعوت۔ ایک ہے امت اجابت کہ جب تم نے دعوت دی اگلے کو کہ اسلام میں آ جاؤ، اور اس نے اسلام کو کما حقو قبول کر لیا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرتے ہو، صرف زبان سے اقرار نہیں کہ میں مسلم ہوں، میں مسلم احمدی ہوں یا مسلم علمی کتابی ہوں، نہیں، تصدیق بالقلب، یہ سب کر لیا تو وہ والا مسلمان ایک فرقہ بن گیا۔ اور وہ کون سا فرقہ؟ امت، وہ بھی ایک امت بن گیا، وہ ایک امت اب بن گیا۔ وہ امت کون سی؟ امت اجابت بن گیا۔ امت دعوت کے اعتبار سے وہ ایک فرقہ ہے، لیکن امت اجابت کے اعتبار سے وہ پوری ایک امت، اسلام، مسلمان۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی۔ اس کے میں دلائل بھی مزید آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ صرف میرا ہی کہنا نہیں ہے کہ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جناب امت دعوت، ایک ہے امت اجابت، یہ صرف میرا ہی نہیں کہنا، یہ کہنا ہے تمام مکاتب فکر کا۔
तमाम मुकातबे फिक्र का इस चीज के ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं, स्क्रीन पे कुछ थोड़ा सा दिखा देता हूं, ठीक है जी। अल्लाह, आइए जी, ये सबसे पहले मकतबे फिक्र देवबंद के जामियातुल उलूमुल इस्लामिया, बल्कि उलूम मिल इस्लामिया की जनाब ये वेबसाइट है ऑफिशियल, और ये बेनोरी टोन अल्लामा यूसुफ बिनोरी साहब का ये फतवा नंबर भी आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक सवाल इनसे हुआ है कि क्या उम्मत में मुशरिकीन शामिल हैं, ये हेडिंग बांधते हैं, सवाल ये है कि क्या उम्मत में मुशरिकीन शामिल हैं। जवाब देते हैं तमाम इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल हैं। ये देखें, अलबत्ता जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर आपकी तमाम बातों की तस्दीक की और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया, तो ऐसे लोग मुसलमान और उम्मत इजाबत, ये देखें, उम्मत इजाबत कहलाते हैं। और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना माना या आपकी लाई हुई किसी बात का इनकार किया, तो ऐसे लोग गैर मुस्लिम हैं और उम्मत दावत कहलाते हैं। लिहाजा लफ्ज़ उम्मत में दोनों किस्म के लोग शामिल हैं, फ़कत वल्लाहु आलम। ये एक फतवा है मकतबे फ़िक्र देवबंद का। अब मकतबे फ़िक्र वहाबिया, अहले हदीस या सलफ़ी की तरफ बढ़ते हैं। फरमाते हैं जनाब शेख अब्दुल मोहसिन साहब, बुनियादी अकायद हिस्सा दोम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दो किस्म की है, एक उम्मत दावत, दूसरी उम्मत इजाबत। उम्मत दावत का इतलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से लेकर क़यामत तक आने वाले हर जिन्नो इंस पर होता है, ख्वाह इस्लाम कबूल करें या ना करें। जबकि उम्मत इजाबत से मुराद वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने दीन हनीफ में दाखिल होने की तौफीक मरहमत फरमा दी। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तमाम जिन्नो इंस के लिए एक ज़रूरी और लाजमी अमर है, और तमाम जिन्नो इंस बिला इस्तिस्ना इसी शरीयत मुतहरा के मुखातब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आगे फिर वो दलाइल कायम करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस, फिर कुरान पाक की आयत, फिर कुरान पाक की आयत, फिर कुरान पाक की आयत, फिर बुखारी शरीफ की हदीस, फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस, फिर कुरान पाक की आयत, 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 फिर कुरान पाक की आयत। ये सब कुछ कुरान और हदीस से इन्होंने साबित किया कि उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत दावत होती है, दूसरी उम्मत इजाबत। ये शेख अब्दुल मोहसिन साहब की ये तहकीकात। इतनी गुफ्तगू के बाद कम अज कम कुछ तो क्लियर हुआ कि उम्मत की दो किस्में, एक उम्मत दावत, एक उम्मत इजाबत, और यही मौक़िफ़ तमाम मुसलमानों का है। अब एक और सवाल मैं करने लगा हूं, उसका फिर जवाब दूं। सवाल ये है कि क्या क्या ये बरेलवी एक फिरका है? क्या किसी इस फिरके के, जिसको तुम फिरका कहते हो, इस फिरके के किसी एक आलिम दीन ने कहा कि ये हम ये क्रिएट करने लगे, एक फिरका बनाने लगे, एक फिरका बनाने लगे? जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, तहकीक कर लीजिए, क़यामत तक के लिए टाइम है आपके पास, कभी भी नहीं आपको मिलेगा कि बरेलवी किसी एक आलिम दीन ने कहा हो कि हम एक फिरका क्रिएट करने लगे हैं, हमारा ये फिरका है जी, बरेलवी फिरका होगा हमारा। ऐसा नहीं। आ जाते हैं देवबंद की तरफ, मकतबे फिक्र देवबंद, या जिसको तुम फिरका कहते हो, उसकी तरफ आ जाते हैं।
کبھی کسی دیوبندی اسکالر نے یہ کہا ہو کہ ہم ایک فرقہ بنانے لگے ہیں، اس کا نام دیوبندی ہوگا یا دیوبند ہوگا، دیوبند فرقہ ایک بننے لگا ہے جی، لہذا یہ ایک فرقہ ہے جناب؟ کبھی نہیں، میری ناقص تحقیق کے مطابق تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، اگر ہے تو بھائی آپ دکھا دیں، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے نسبت رکھتا ہوں، تو میں تو آپ کے مکتب فکر کا دفاع کروں گا، اور مطلب یہ کہ اس کی تحقیقات مجھے پتہ ہے، بقایا کی تحقیقات میری ناقص ہے، مجھے نہیں پتہ، اگر کہیں ملے تو مجھے بتا دیجیے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرا جو ایک مکتب فکر ہے جس کو اہل حدیث، پہلے ان کو وہابی کہا جاتا تھا، پھر محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ رجسٹرڈ کروایا تھا کہ یہ وہابی کہہ کے لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں، تو میں وہابی، مجھے وہابی نہ کہا جائے، ہمیں وہابی نہ کہا جائے، ہمیں اہل حدیث کہا جائے، تو وہ پھر انہوں نے رجسٹرڈ کروایا تھا۔ تو بہرحال کوئی سا بھی نام رکھ لیں، وہابی، اہل حدیث یا سلفی، اور بھی کوئی نام ہوگا شاید، یا غیر مقلد، ہاں یہ چوتھا نام ہے غیر مقلد، تو کچھ بھی کہا جائے تو کبھی بھی نہیں کسی نے یہ رجسٹرڈ کروایا ہو یا جناب کہا ہو جی ہم ایک نیا فرقہ بنانے لگے ہیں، وہابی فرقہ ہے جی، یہ لو جی اہل حدیث فرقہ ہے جی، یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ رجسٹرڈ ہو گیا، بائندہ سے ہمیں تم نے ایک فرقہ کہنا ہے، ایسا نہیں ہے، میری تحقیق کے مطابق کہیں پہ بھی نہیں۔ ایک اور جو میجر فرقہ جس کو تم فرقہ کہتے ہو اور میرے نزدیک وہ مکتب فکر ہے، وہ ہے شیعہ۔ میری تحقیق کے مطابق کبھی بھی کسی نے یہ رجسٹر نہیں کروایا کہ فرقہ میں بنانے لگا ہوں، شیعہ ایک فرقہ ہے جی، تو آئندہ سے تم نے ہمیں شیعہ ہی کہنا ہے اور ہمیں کہنا ہے کہ تم ایک شیعہ فرقہ ہو، ایسا کہیں پر بھی نہیں، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے۔ آج کی سٹریم بڑی اہم ہے، میری ایک ایک بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور آپ کو تنقید کا مکمل اختیار ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ، میرے ساتھ بات کرنی ہے نا صرف دلیل، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہے کہ بھائی جب مناظرے کی باری آئے کمروں کے اندر گھس جاؤ کہ نہیں امی مارتی ہے، میں نے مناظرہ نہیں کرنا، علماء کے میں نے سامنے نہیں آنا، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بھائی، لنک بھی ہم نے شیئر کر دی ہے، اس لنک پر بھی آپ آ سکتے ہیں، مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں ناقص علم ہوں، میں نے ناقص علمی کا پہلے کہہ دیے، اور میں نے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے بھائی، میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل آدمی ہوں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہم تو عاجز آدمی ہیں، ہم تھوڑی وہ کہنے والے کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں میری مانو، یہ سارے بابے بزرگ عالم فاضل مفتی سب گمراہ ہو گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں، یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں، میں یہ کہنے والا نہیں ہوں، میں جرأت کر بھی نہیں سکتا کبھی بھی، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں مجھ سے بڑے علم والے موجود ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ناقص العلم، ہم ابھی طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنی تحقیقات جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہیں پر کوئی چیز تحقیق کی ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، بس اتنا ہے، ہر ایک کو ہم سے اختلاف کا حق ہے، ہر ایک اختلاف کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے لیکن دلیل کے ساتھ۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب یہ فرقے بنائے نہیں کسی نے، نہ ہی بریلوی فرقہ ہے، نہ ہی دیوبندی فرقہ ہے، نہ ہی شیعہ فرقہ ہے، نہ ہی وہابی فرقہ ہے، تو پھر یہ فرقہ تم ان کو کہتے کیوں؟ یہ الزام نہیں ہوا، یہ بہتان نہیں ہوا، اور قرآن پاک کے اندر بہتان کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی ہے، 80 کوڑے، بے بنیاد ایک تم بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، تم تنگ کر رہے ہو، تم پھر میرے آقا کی حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، اور وہ 73 فرقوں کو تم اپلائی کر رہے ہو ان کے اوپر، یعنی اللہ کی یہ نبی کی بات نہیں مان رہے، اور پھر اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا اللہ کی بات کا انکار ہے،
کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، مطلب یہ کہ تم اللہ رسول کی بھی نہیں مان رہے، اور تم کتنی بڑی جرت کر رہے ہو، جب نہ انہوں نے کہا کہ ہم فرقے ہیں، نہ یہ انہوں نے کوئی کلیم کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی کتاب لکھی، نہ ہی کوئی تقریر کی، نہ انہوں نے کوئی بھائی رجسٹرڈ کروایا کہیں سے، ایسا ہے ہی جب نہیں تو تم کیوں یہ کرتے ہو بار بار؟ نہیں یہ فرقے ہیں، نہیں یہ فرقے ہیں، نہیں بریلوی فرقہ، بھابی فرقہ، شیعہ فرقہ، دیوبندی فرقہ۔ اچھا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب یہ ہے مکاتب فکر، یہ بھی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، یہ فرقے نہیں ہے، مکاتب فکر یعنی سوچ کا ایک دائرہ کار ہے۔ قرآن کی آیت یا حدیث سے ایک شخص کہتا ہے میں یہ سمجھاؤں تو اس کی یہ سوچ ہے، وہ فکر ہے۔ دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں قرآن کی آیت یا حدیث سے میں یہ سمجھاؤں، وہ اس کی اپنی ایک فکر ہے۔ تو میری ایک فکر سمجھائی کہ نہیں، میری فکر، ایک دوسرا شخص اس کی فکر، ایک تیسرا شخص اس کی فکر، ایک چوتھا شخص اس کی فکر، یہ چار شخص وہ پہلے اکیلے تھے، اس فکر کے اوپر اب مزید ان کے شاگردوں نے جب عمل کرنا شروع کر دیا، وہ ایک مکتب بن گیا، اس کو کہتے ہیں مکتب فکر۔ آپ سمجھ آئی کچھ؟ مکتبہ فکر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک فکر ہے، اس فکر کو اپنانے والے، عمل کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ ایک مکتب بن گیا، وہ بن گیا مکتبہ فکر۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک فکر ہے، اس فکر کے پیروکار بن گئے وہابی مکتبہ فکر۔ سمجھے؟ میں دو ٹوک بات کیا کرتا ہوں، میں کوئی چھپ چھپا کے لفظوں کے کھلواڑ نہیں میں کھیلتا، میں بے باک آدمی ہوں، میں جو میرے سینے میں ہوتی ہے، کلیجے میں ہوتی ہے نا، وہ منہ پہ لے آتا ہوں فوری طور پہ، ویسے نہیں لوک لکا کے جلیبی کی طرح گنجل ہی ڈال دو، گنجل شنجل مجھ میں نہیں، جو بات ہے وہ ہے، کلیئر کر دو، اگلے کو پتہ چل جائے کہ اصل کی چیز کی ہے۔ اچھا جی آگے، تو یہی کام دیوبند مکتبہ فکر، شیعہ مکتبہ فکر، تو یہ مکاتب فکر ہیں بھیا، یہ فرقے نہیں ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اب آ جاتے ہیں واپس کہ یہ فرقہ بنایا کس نے؟ یہ فرقہ کس نے بنایا یار؟ یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا۔ جب انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا تو یہ فرقہ پھر بنایا کس نے، کیسے بنا یہ فرقہ؟ ہاں یہ تھوڑی سی کہانی ہم نے سمجھنی، یہ کہانی سمجھنی ہے۔ میں تھوڑی سی تحقیقات اور ریسرچ آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں، یہ لیں اللہ اکبر۔ یہ فرقہ اصل میں بنایا تھا سب سے پہلے مرزا قادیانی نے۔ 1200 سال میں کوئی فرقہ نہیں بنا، 1200 سال کے اندر کوئی فرقہ نہیں بنا، 1200 سال کے بعد ایک فرقہ بنتا ہے۔ وہ فرقہ کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، وہ میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 343 کتاب الوریہ کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، لکھتا ہے، مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجہ کا وفادار اور جانثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں۔ اس نے اپنے فرقے کا نام جماعت احمدی رکھا، اور اس نے کہا کہ یہ اصل میں ملکہ وکٹوریہ کا وفادار اور جانثار فرقہ ہے، کیونکہ ملکہ وکٹوریہ نے خود جماعت احمدیہ کو قائم کیا، اور میں چونکہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، ملکہ وکٹوریہ کا خود کاشتہ پودا ہوں، تو یہ فرقہ خود انگریزوں نے بنوایا ہے۔ تو بس یہ ایک ہی یہ فرقہ جماعت احمدیہ ہے جو کہ چاپلوسی کرنے کے اندر نمبر 1 پہ ہے، اور گورنمنٹ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔
शैतानी खज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा 337 के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ये नवाब लेफ्टिनेंट के हुजूर ये लेटर लिखता है कि चूंकि मुसलमानों का एक नया फ़िरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकिम है यानी मिर्ज़ा कादियानी है, पंजाब और हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में ज़ोर से फैलता जाता है और बड़े बड़े तलीम याफ्ता मुहज़्ज़ब और मुअज़्ज़ज़ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ओहदादार और नेक नाम रईस और ताजर पंजाब हिंदुस्तान के इस फ़िरके में दाखिल होते जाते हैं। अमूमन पंजाब जेलम के शरीफ मुसलमानों के 9 तलीम याब जैसे BA और MA इस फ़िरके में दाखिल हैं और दाखिल हो रहे हैं, और ये एक ग्रोह कसीर हो गया है जो इस मुल्क में रोज बरोज तरक्की कर रहा है। इसलिए मैंने करीने मसलहत समझा कि इस फ़िरका जदीदा नया फ़िरका यानी अहमदी फ़िरका, जमात अहमदिया फ़िरका और नीज़ अपने तमाम हालात से जो इस फ़िरका का पेशवा हूँ हजूर लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर को आगाह करो। और ये ज़रूरत इसलिए भी पेश आई कि ये एक मामूली बात है कि हर एक फ़िरका जो एक नई सूरत से पैदा होता है गवर्नमेंट को हाजत पड़ती है कि उसके अंदरूनी हालात दरियाफ्त करे, और बसा औकात ऐसे नए फ़िरके के दुश्मन और खुद गर्ज जिनकी अदावत और मुखालफत हर एक नए फ़िरके के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट में खिलाफ़े वाक़या खबरें पहुँचाते हैं और मुफ्तरियाना मुखबरियों से गवर्नमेंट को परेशानी में डालते हैं। बस चूंकि गवर्नमेंट आलिमुल गैब तो नहीं है, इसलिए मुमकिन है कि गवर्नमेंट आलिया ऐसे मुखबरियों की कसरत की वजह से किसी कदर बदजनी पैदा करे या बदजनी की तरफ माइल हो जाए। लिहाजा गवर्नमेंट आलिया को इतला के लिए चंद जरूरी अमूर ज़ैल में लिखता हूँ। ये सारा वो फिर चापलूसी करता है जिसको पंजाबी में टट्टे कोशी कहते हैं, तो गवर्नमेंट बरतानिया अंग्रेज़ों की वो करता है। अच्छा जी, यहाँ पर इसने ये किया है, गेम ये की है जो मिर्ज़ा जूनियर जेल में गेम कर रहा है, वो अपने आप को बचाने के लिए वो कहता है कि भाई ये दूसरे फ़िरके जो है ना, ये जब आपस में काफर खेल रहे हैं तो मुझे इन्होंने काफर अगर कह दिया है तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये असल में उसने लेटर के अंदर लिखा था कि भाई ये सारे फ़िरके आपस में, ये देवबंदी, भाभी, बरेलवी, शिया, ये काफर खेल रहे हैं, तो ये मुझे भी काफर कहते हैं, तो नहीं, मैं तो काफर नहीं हूँ, मैं तो क्योंकि अंग्रेज़ का वफादार हूँ और मैंने एक नया फ़िरका बनाया है, तो लिहाजा मैं तुम्हारा जानसार ही रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। शैतानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 453 त्रियाकुल क़ुलूब के अंदर मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, और ये नया फ़िरका मगर गवर्नमेंट के लिए निहायत मुबारक फ़िरका ब्रिटिश इंडिया में ज़ोर से तरक्की कर रहा है। आगे एक मिर्ज़े की ये इबारत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शैतानी खज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 313 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, अब ये देखिए, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। देखो, वो कहता है खुदा ताला जानता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और इन सब कायद पर ईमान रखता हूँ जो अहले सुन्नत व जमात। ये याद रखिएगा, मिर्ज़ा जूनियर जेल में भी अपने आप को कहता है मैं भी अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और उन तमाम अकायद को मानता हूँ। ये सेम वही कहानी है। और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कायल हूँ, मिर्ज़ा जूनियर जेल में भी वही करता है। ये कलमा शरीफ इसीलिए जब ये तकरीर करते हैं ना ये लोग, तो कलमा शरीफ आगे लिख के लगाते हैं। आपने देखा होगा कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर जब तकरीर करता है तो वो पोस्टर भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो वो जनाब आगे कलमा लिखा होता है और मिर्ज़ा जूनियर जेल में भी आगे कलमा लिखता है। उसकी वजह यही है कि हम भी जी मुसलमान ही होते हैं। देखो, मुसलमानों जैसे हमने दाढ़ी भी रखी है, पग भी बांधी है, तो हम भी मुसलमान ही होते हैं। तो ये मिर्ज़ा कादियानी ने असल में कहा था कायल हूँ और किबला की तरफ नमाज पढ़ता हूँ और मैं नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि ऐसे मुद्दई को दायरा इस्लाम से खारिज समझता। नबूवत का मुद्दई नहीं बल्कि मैं तो वो रिसालत का मुद्दई हूँ
یعنی میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں ہیں، میں تو دائی بنا، اور رسول کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے میں دائی بنا کر بھیجا گیا، جو کہ مرزا سینئر غلام قادیانی بھی کہتا تھا کہ میں نبوت کا مدعی تو نہیں ہوں، ہاں رسالت کا مدعی ہوں کہ میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہی کام مرزا جونیئر بھی آج کل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں دائی بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا جی، بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو ہم نے مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے کرنی تھی، کر دی۔ کیا پتا چلا آپ کو کہ صرف یہ 1200 سال کے بعد ایک فرقہ بنتا ہے، اور وہ کون بناتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں، مسلمان خود ایک فرقہ ہے۔ تو مسلمانوں سے الگ ہو کے اس نے ایک فرقہ بنا لیا۔ اب یہ 73 فرقوں کے اندر یہ داخل ہو گیا۔ اب یہ قادیانی مرزائیہ ایک فرقہ ہے، لیکن اسلامی فرقہ نہیں، کیونکہ اسلام خود ایک فرقہ ہے۔ اسلام خود ایک فرقہ ہے، قادیانی مرزائی ایک فرقہ بن گیا۔ اس نے مسلمانوں سے الگ راہ نکالی، اس نے مسلمان بابے بزرگوں کو کہا یہ کچھ بھی نہیں، ان کو تو قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں آیا، ان کا تو خدا ہی کوئی اور ہے، میرا خدا کوئی اور ہے، صرف قرآن حدیث مجھے ہی سمجھ آیا ہے، اور یہ قرآن میرے اوپر دوبارہ نازل ہوا ہے، اور میں ہی محمد ہوں جو دوبارہ دنیا میں آیا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ فرقہ ایک الگ ہو گیا۔ یہ دو فرقے ہو گئے، ایک اسلام فرقہ، ایک اسلام فرقہ، ایک قادیانی فرقہ، دو فرقے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا فرقہ عیسائیت، ایک چوتھا فرقہ یہودیت، ایک پانچواں فرقہ ایتھیسٹ، دہریے۔ آگے لے جاؤ بدھسٹ، بدھ ایک فرقہ، لے جاؤ آگے اور بھی زرتشتی فرقہ، ہاں جی، ایک اور لے جاؤ سکھ ایک فرقہ، سکھ مت جو ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے بھائی، گن لو۔ میری تحقیق کے مطابق شاید ابھی یہ 73 پورے نہیں ہوئے۔ قیامت تک 73 ہونے ہیں بھائی۔ ان 73 میں سے ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، وہ ہے اسلام، مسلمانوں کا جو فرقہ ہے۔ یہ پوری جماعت، مسلمانوں کی جماعت، یہ جنت میں جائے گی، ٹھیک ہوگی۔ قادیانی، عیسائی، یہودی، سکھ، عیسائی، یہ 72 ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس موضوع کو کے تمام دروازے کھولے اور ان کے اوپر مفصل تحقیق اور ریسرچ پیش کر دی ہے۔ مزید آگے کوئی سوال کرے گا تو اس کے آگے پھر بات چلے گی۔ میں کالر اب لے لیتا ہوں، کالر آئے ہیں، سب کو میں جوائن کر لیتا ہوں، باری باری آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، علی عباس خان صاحب آپ بات کیجیے، مائک میوٹ ہٹائیے، چلے گئے ہیں۔ ابراہیم صاحب ہیں یو کے سے، آپ بات کیجیے جی، السلام علیکم۔ مائک میوٹ ہٹائیں گے تو بولیں گے میاں، کیسے بولیں گے آپ؟ ابراہیم صاحب کا دل نہیں ہے، علی جی صاحب بات کر لیں گے جی بھائی۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے جی، فرمائیے۔ شاہ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو ابھی آپ نے لوجک بیان کی ہے کہ فرقہ مذہب کو کہتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے کدھر سے نکال دیا لوجک؟ ہم تو ساری زندگی پڑھتے آئے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی، بات نہیں سمجھ آئی، دوبارہ۔ آپ نے فرقے کو مذہب کے طور پر کنورٹ کر دیا نا۔ آپ نے کہا ہے جی عیسائیت ایک فرقہ ہے، یہودیت ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کب تشریف آئے ہیں سٹریم کے اندر؟ شاید میں 15 منٹ لیٹ آیا۔ 15 منٹ۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے شروع سے، آپ جائیے، اس کا جواب دے چکا ہوں، دوبارہ سنیے۔ اور کوئی سوال ہے تو کر لیں، جو پہلے ہم نے ذکر نہیں کیا، جس کا جواب نہیں دیا وہ کر لیں۔ نہیں ہے جناب کوئی جواب سوال؟
چلیں ٹھیک ہے. اگلے آئے ہیں ایک فیصل صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. اچھا میرا یہ سوال تھا کہ اگر مسلمان سارے ایک فرقہ ہے تو پھر یہ آگے جو شیعہ سنی وہابی یہ کیا ہے پھر؟ آپ کب تشریف لائے ہیں سٹریم کے اندر؟ میں ابھی آیا ہوں. ہاں ابھی بھی آئے نا. وہ نا جلد بازی آز پیش ہے شیطان بود. نہیں سر، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی کل کی بھی اسٹریم سنی ہے، پرسوں کی بھی سنی ہے، اور اس میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ سارے ایک فرقہ ہے، مسلمان سب ایک فرقہ ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی میں وہ سمجھا رہا ہوں نا، آپ ہماری بھی تو سنیں نا. آپ نے بات کر لی ہے نا، تو آپ ابھی بھی آئے ہیں. تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 50 منٹ سے یہی دلائل تو دے رہے ہیں. تو یہ میری ویڈیو بھی کاٹیے، جی سر. آپ تسلی سے شروع سے سنیں، تسلی سے. تو سننی پوری ہی ہے ویڈیو، یہ نہیں ہے کہ بیچ بیچ میں سے آپ نے پوری ویڈیو سنی. یہ کام آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی. جی اور کوئی سوال ہے تو کر لیں. نہیں تو سر یہ جواب مجھے ملا نہیں ہے، چھوٹا سا ایک جواب دے دیں. مل جائے گا، مل جائے گا. جلد بازی نہ کریں، شیطان کا کام ہوتا ہے. ویڈیو شروع سے سنیں. ڈاکٹر عامر بھائی اب آپ بتائیے، آپ کی تشفی ہو گئی کیونکہ مرکزی سوال آپ کا تھا. جی مفتی صاحب، مجھے تو کنسیپٹ جو میرا تھا وہ تو کلیئر ہو گیا. بالکل. اور یہ بھائی جو سوال کر رہے ہیں واپس آ کے پیچھے سے سٹارٹ سے سننا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ یہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال ہے تو کر لیجئے، تاکہ میں پھر میرے معزز مہمان آنے گرامی اور بھی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی پھر ٹائم دینا. ٹھیک ہے سر، آپ اور سے لیں، میں بعد میں آپ سے پھر سوال کروں گا. جزاک اللہ، رب رکھا، اللہ سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب ایک کام کرنا ہے آپ نے، ایک کام کرنا ہے آپ نے. جی جی کام جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ اس کا تو پتہ چل گیا ہوگا آپ کو، مجلہ الخاتم آ گیا ہے، ختم نبوت کا یہ ہمارا شاہکار. کیوں ڈاکٹر صاحب نہیں پتہ چلا کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ مجھے جب بن رہا تھا اس ٹائم پتا تھا، پرنٹ ہو کے آ گیا یہ نہیں پتا تھا. ہاں یہ جلدی جلدی بھائی اس کی بکنگ کروانی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ احمد رضا بھائی ہیں ہمارے، جو کہ جی ناظم نشر و اشاعت. ٹھیک ہے جی میرے پاس نمبر ہے ان کا. ہاں بس ان سے جلدی جلدی ابھی رابطہ کرنا ہے آپ نے، یہ کام کرنا ہے آپ نے. صحیح ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نہ صرف یہ آپ اکیلے آپ خود ہی لیں، بلکہ چند اپنے بھائیوں کے لیے، علماء کے لیے، کیونکہ علماء کو ہم نے گفٹ بھی تو کرنی ہے نا. یہ اب صحیح ہے، ٹھیک. یہ عالم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، یہ مزمل عمر صاحب، اب ان کے اساتذہ بھی ہیں اور بھی دیگر علماء، ان کو اب گفٹ بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ آپ اپنی طرف کوئی ذمہ داری لے لیں کہ بھائی کوئی 10 15 20 100 50 یہ میری طرف سے جناب علماء کرام کی خدمت میں پیش کر دیں. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. جی مفتی صاحب انشاءاللہ ضرور، میں جو ہے نا ان سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا واپس آ جاتے ہیں. اب بات کر لیں پہلے انجینئر صاحب، آپ بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا سر، ٹاپک آپ نے بہت اچھا چوز کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت. جو فتنہ جتنا عام ہو رہا ہے نا، یہ مرزا صاحب کا، بڑے اور چھوٹے دونوں، ان کے بعد واقعی جو ہے نا وہ امت جو اس وقت میں جو چل رہی ہے نا، جس طرح ختم نبوت کا اور ناموس رسالت کا خاص طور پہ جو جس طرح اس پہ حملہ آور ہوئی ہے غیر دنیا، ایک تو اس چیز پہ سارے جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے اجماع ہو یہ گیا جو نا، ہمارے اجماع ہو گیا جیسے مرزا سینئر کے بارے سب مکاتب فکر کا اجماع ہو گیا تھا اس کے کفر اور دلالت کے اوپر، اس کے کفر و دلالت کے اوپر بھی سب کا اجماع ہو چکا ہے.
ऐसे ही है, ऐसे ये हकीकत है। इसलिए मैंने ये अगले दिन भी हम जो ग्रुप्स वगैरह में देखते हैं ना, तो ये अब ये ही शोशा छोड़ने की कोशिश करते हैं कि देखा ना, कोई शख्स अगर देवबंदी है तो कोई देवबंदियत वाली बात करके कह दिया जी वो फलां बंदा जो है उसने देवबंदियों को ये कहा है, ठीक है। अब वो ये चाहते ये हैं कि ये हम अपने मिर्जा पे बात ना करें, ठीक है, तो बड़े छोटा मिर्जे वाले हों या बड़े मिर्जे वाले हों, वो चाहते ये हैं कि हम आपस में लड़ाई शुरू कर दें। तो हम मुसलमान हैं, हम तब दूसरे लोग जो मुसलमान हैं हम उनको भी मुसलमान समझते हैं। जो कुफर और शिर्क की बात है वो जो जिसने की है वो उसके ऊपर कोई फतवा लगेगा तो लगेगा, ये तो नहीं है कि सबको उठा के जो है वो काफिर कह देना। अब ये जो मुंह से कह दे तो जो इसके पीछे बिना तहकीक के लग जाए उसका तो फिर उसके लिए हिदायत की दुआई की जा सकती है, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बस यही सारों का है। बाकी अपने उलमा जो हैं हमारे, अपना उलमा के पैरवी में रहें, बस ये है। इल्म सीखना जो है ना उसको उससे दूर ना हो, इल्म सीखते रहें। कोई भी किसी के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, मैं भी खुद इस वक्त जॉब पे ही बैठा हूँ, लेकिन ये है कि हम फिर भी इल्म सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप सारे दोस्तों को भी तलकीन कर रहे हैं। बस यही पैगाम है। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह से। जज़ाकल्लाह। इब्राहिम हुसैन यूके से तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी अबरार बात कर रहा हूँ इधर मैनचेस्टर से। अबरार साहब, जी जी फरमाइए। बस मैंने ये बात करनी थी आपसे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप खत्म नबूवत का, और बड़ा मज़ा आता है आपको सुनने से और ईमान ताज़ा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा भी जो आपने ये बुक आपने दिखा रहे थे अल खातिम, इस हवाले से मैंने बात करनी थी कि ये बुक की क्या प्राइस है? बुक की प्राइस के हवाले से वैसे तो 1600 रुपया इसकी कीमत है। 1040 इसके सफ़ात, 1040, ठीक है। जी जी। ये आखिरी इसका सफ़ा है। तो लेकिन ये रायती कीमत के ऊपर गालबन इन्होंने रखी है कीमत 800 रुपया। 800 रुपया, ठीक है। 800 रखी है। तो मैं इस किताब के मैंने ना ये आप अभी बात कर रहे थे कि आपने गिफ्ट करने हैं उलमा इकराम को ना ये बुक। जी जी। तो मैं डोनेशन करना चाहता हूँ इस हवाले से। इस तो क्या तरीका कार है पैसे कितनी किताबें माशाल्लाह आप अपने जिम्मे ले रहे हैं? हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 किताबें एटलीस्ट। हाँ जी इंशाल्लाह मैं माशाल्लाह अल्लाह पाक सलामत रखे। तो ये राउंड बोर्ड कोई शायद बनेगा कोई 15-20 हज़ार रुपया, इतने ही करने शायद राउंड बोर्ड बने। तो ये अहमद रजा भाई से आप रब्ता करने, क्योंकि वो ही इसको सारे मामले को डील कर रहे हैं। उन एक बंदे के हाथ में रहे ना ये काम, तो वो तो मेरे पास तो उनका कोई राब्ता नहीं है। राब्ता अगर आप मुझे मैसेज कर दें अभी लाइव चैट में, मैं इधर लाइव सब कुछ दिखा देता हूँ ना जी। वैसे तो सारे तकरीबन जो हमारे विजिटर हैं उनको पता ही है उनका नंबर। जी आपसे मैं सुनता हूँ अहमद रजा भाई को, अक्सर वो आते रहते हैं इधर। ये मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ये नंबर है जनाब, पाकिस्तानी कोड के साथ, ये अहमद रजा भाई का, ठीक है। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पर भी राब्ता कर लें, ये स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सएप भी आ रहा है, मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप माशाल्लाह बहुत ही अहसन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी सेहत में उम्र में बरकत दे जी, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुजम्मिल भाई भी आए थे, वो लगता है नेट का उनका कोई इशू है, तो अभी फिर स्ट्रीम खत्म करते हैं। 1 घंटे की तकरीबन स्ट्रीम होगी। आज हमारा जो मौजू और उन्वान था वो यही था कि ये जो वाबी देवबंदी बरेलवी ये फिरके नहीं हैं, ये उम्मत इजाबत के अंदर शामिल हैं। जबकि ये फिरके जो हैं वो कौन से हैं? ये मुसलमान एक फ़िरका है, कादियानियत एक फ़िरका है, यहूदियत ईसाइयत एक फ़िरका है, ये उम्मत दावत के अंदर शामिल हैं। क़यामत तक हम इनको वापस आने की दावत देंगे कि इस्लाम के दायरा कार में तुम आ जाओ। ये सारे जहन्नमी हैं, मुसलमान सारे के सारे जन्नती हैं। मिर्ज़ा जूनियर जेल में जो ये गेम कर रहा है, ये असल में कादियानी गेम कर रहा है, ये इस्लामी गेम नहीं। रब रखा
दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।